अच्छा, अब गुजारिश ये है कि आप यहाँ पर बच्चे आपके पढ़ रहे हैं और आम तौर पे जो हमारे वो भाई वो बहनें पंजाबी बोल ला तानू पंजाबी आती है फिर पंजाबी च गलबात कर लवां ना, क्योंकि मेरी पंजाबी चंगी है, मैं पेंडू हाँ, लगता तानू शहरी जिहा पे ओके और नॉट। पहली गल तो है कि ज़्यादातर जोड़े ने ना वो साढ़े जोड़े भाई पढ़े लिखे नहीं होंगे या हालात ज़रा मुश्किल होंगे ने या बच्चे मुश्किल ना पा रहे होंगे ने, वो कहते हैं जी बच्चे पढ़ाने तो चंगा काम च पा दो। अच्छा, काम च पावांगे तो फायदा है वे कुछ कमा के लै आएगा, लेकिन यह ज़हन च रख लेना कि जो बच्चा कमान पै जाता है या फिर वो पढ़ाई वाल नहीं जाता तो वह सारी जिंदगी मजदूर तो रहिंदा है, वो कामयाब नहीं होता। यह बड़ा एक मसला है और वो कामयाब ना होने की खातर होंदा कि ये एक नस्ल गरीब, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, कई नस्लां जिहड़ियां ने वो मुतासर हो जांदियां ने। याद रखना कि एक नस्ल नूं कुर्बानी देनी पैंदी है। जिहड़ा मेरा अज दा तुहाडे नाल गलबात है ये होया वे कि एक नस्ल नूं कुर्बानी देनी पैंदी है। जे एक नस्ल कुर्बानी दे देवे, यह पक्की गल है, दुनिया के विच रिसर्च हुई है कि जिहड़ा बच्चा झुग्गी विच पैदा होंदा है या किसी आम दे घर दे विच पैदा होंदा है, वो दोनों दे नाल इक्को ही मसला होंदा है। उन्हां दे वालिदैन चाहते हैं कि साडा बच्चा अरशां ते जाए, बादशाह बने, इंज ही हैगा, भावें जीवे जे बुरे हालात होण, बंदे दा दिल करदा है कि बंदे दे बच्चे कामयाब होण। मैं गलत नहीं कह रहा मेरी भैन, भाई जी सही कह रहे हैं, यही गल हैगी। हर बंदा तगोदो कर रहा है, तुसी अपना काम छड्ड के आए होगे, तुसी कोई मेहनत मजदूरी करते होगे, तुसी किसी के घर काम करते होगे, लेकिन बुनियादी तौर पर तुसी सारा कुछ इस वास्ते कर रहे हो कि तुहाडे बच्चों को कोई आसानी मिल जाए। तुहाडे जो हर कोई चाहेगा कि जेड़े सानू हालात मुश्किल मिले ने वो बच्चों को ना मिलन, उन्होंने बेहतर हालात मिलन। हुण अगे है वे कि बेहतर हालात वास्ते रस्ते की ने। एक रस्ता मैं तुहानूं दस्सिया वो की है कि यार इन्होंने काम विच पाओ, यह काम करन दे तो काम करना होएगा कि पैसे कमान दे, सानू भी आसानी होएगी, घर का सिलसिला भी चलता रहेगा। याद रखना कि जिहड़ा मजदूरी विच पै गया वो मजदूर ही रहना है। उसकी वजह की है, जरा ध्यान ना सुनना, उसकी सोच मजदूरों वाली हो जाएगी। दुनिया के सब तो जी खतरनाक चीज़ है ना, जी बदले तो इंसान अरशां देवे, ना बदले तो इंसान मिट्टी तो भी बदतर है, वो सोच है। तो जे किसी की सोच मजदूर वाली होगी, मजदूर होना भैड़ी गल नहीं है जी, गरीब होना भैड़ी गल नहीं है, लेकिन सोच का गरीब होना बड़ी भैड़ी गल है। जो किसी की सोच गरीब वाली हैगी, जो किसी की सोच ही बेहतर नहीं हैगी, किसी की सोच इंप्रूवमेंट नहीं आती पी, बेहतरी नहीं आती पी, तो होएगा कि नस्ल एक नस्ल, अगली नस्ल, उस तो अगली नस्ल, किनियां नस्लां जिहड़ियां ने वो इक्को जी रहंदियां, हालात नहीं बदलन दे, जिंदगी नहीं बदलेगी। तो अज का जिहड़ा मेरा लैक्चर है वो इस हवाले नाल है कि असी सारे कहने असी बच्चा तो दाखिल कराता है जी, अल खिदमत वाले के हवाले करता है, चाइल्ड प्रोटैक्शन ब्यूरो भी लगी है, कि वाकई कोई तब्दीली आएगी, कोई पढ़न का फायदा होएगा। तो मैं की कीता कि मैं ए देखो जी झुग्गियाँ इत्थे नहीं गईयां, झुग्गियाँ जो टाउन एक्सपो के सामने भी गई, तुहानूं पता इस गल। एक मुंडे की मैं तुहानूं कहानी दिखाण लगा, यह सच्ची कहानी है। साडा एक दोस्त है, वो मेरी तरह पढ़ांदा, वो भी यूनिवर्सिटियां दे विच, वो अमरीका गया। जदों अमरीका गया तो अमरीका जाके की वेखदा कि अमरीका दे विच एक मुंडा वो पाकिस्तानी लग रहा, उसकी शक्ल सूरत अंदाजा हो गया कि पाकिस्तानी है। उन्हें उन्होंने की किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि यार गल सुन, मैं तेरे नाल गलबात करनी है। उन्हें कहा जी मसला ही कोई नहीं है, कित्थों है? कहता लाहौर तू। कहता किहड़ी जगह तू? कहता जो टाउन के सामने झुग्गियां ने उत्थों। वो कहता इत्थे की कर रहे हैं? कहता जी मैं पढ़न का शौक सी, करदे करदे एक दिन मेरा स्कॉलरशिप लगा, मैं फैलोशिप ते अमरीका आ गया। वो क्या ना करदा की से? कहता कूड़ा चुंदा सा। अब्बा की करता ही? कहना खोती रेहड़ी चलाता सी। माँ की करती? घर च काम करती सी। कहना अमरीका की जा गया? वो कहता जी स्कॉलरशिप लग गया, मैनूं पढ़न का बड़ा शौक सी। तो वही मैं तुहानूं वीडियो दिखाण लगा, इहदा अंदाज़ा लाओ, यह सच्ची वीडियो, मोबाइल ना बनी वीडियो है, ये कोई वो नहीं है कि किसी कैमरे ला के बनाई, सड़क पर उन्हें बना के नैट से चढ़ाती। यह वीडियो जो चढ़ी, नतीजा होया कि 1 2 3 दिन ही, हुण अजकल इंटरनेट का दौर है, लखां लोगों ने इस वीडियो को देखा। मैं हज़ारां हैड मास्टर को पढ़ा चुकिया, मैं हर एक को दहाना, मैं कहना तुसीं कहंदे हो अमीर का बच्चा भी पढ़ सकता है, गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है, जिहदे हालात माड़े ने वो भी पढ़ सकता है। अगर वीडियो देखना। मेरे बचपन का आगाज़ कूड़ा चुनने से हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं पाकिस्तान में जो झोंपड़ी में लोग रहते हैं उन्हीं में से एक हूँ, और मेरे अब्बू गधा गाड़ी चलाते हैं और मेरी अम्मी घरों में मासी के तौर पे काम करती है। और मुझे बचपन से मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है कि मुझे पढ़ने का शौक था, और जब मैं कूड़ा चुना करता था तो मैं कूड़ा चुनने के अलावा अखबारों को पढ़ना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ती थी और लोग मुझे समझते थे कि मेरे कज़न कि मैं पागल हो गया हूँ, मेरा दिमाग काम करना छोड़ गए और मैं कुछ नहीं कर सकता और वक्त ज़ाया कर रहा हूँ अखबार पढ़ने में। मगर मेरी ज़िद ने मुझे आखिरकार एक स्कूल तक पहुँचा दिया, और मेरे ख्याल में ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही मुख्तलिफ मोड़ है।
کیونکہ میں اپنی کمیونٹی میں جسے لوگ مسلی چنگڑ چوڑے کہتے ہیں اس کا پہلا پڑھا لکھا بندہ ہوں جو انگریزی میں بھی بات کر سکتا ہے، اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح مجھے جو میری روٹین ہوتی تھی، مجھے اپنے ماں باپ کو پیسے کما کر دینے ہوتے تھے۔ میں صبح صبح اٹھتا تھا، اپنا کوڑے کا بیگ پکڑتا تھا اور میں مختلف مارکیٹوں میں گھروں کے سامنے جہاں بھی مجھے کوڑا ملتا تھا، پلاسٹک، لوہا، ٹن، جو بھی بوتلیں ملتی تھی، گتا ملتا تھا، مجھ سے چنا کرتا تھا۔ اس کے بعد اپنے گھر آتا تھا، اس کو کوڑے کو رکھتا تھا، ہاتھ منہ دھو کر اسکول کی طرف بھاگ جاتا تھا اور سارا دن ادھر اسکول میں گزارا کرتا تھا۔ اسکول میں بھی مجھے بہت سے مختلف تعصبات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جیسے میرے ٹیچر سمجھتے تھے کہ میں مسلیاں دا منڈا تے میرا دماغ کم نہیں کر سکتا، دے کنسیڈرڈ می ڈم، اور میرے خیال میں میرے لیے یہ ایک بہت بڑی وہ تھی کہ آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف، اور میں اس کے لیے زیادہ دل لگی سے پڑھتا تھا۔ اور میری ایک عادت تھی کہ میں ریڈنگ کرتا تھا، اور جس سے مجھے باقی اسکول والے بچوں کی نسبت مجھے ایک ایج آتا تھا کہ میں پڑھ سکتا تھا۔ اسی طرح میں نے اپنی 5ویں جماعت اور 6ٹھی جماعت سے انگریزی اسی طرح میں نے 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں اپنی انگریزی پڑھنا شروع کیا، اور میرے لیے انگریزی سیکھنا ایک بہت ہی مختلف تجربہ تھا۔ جیسا کہ انگریزی میں بڑے حروف ہوتے ہیں، کیپٹل لیٹرز ہوتے ہیں اور اسمال لیٹرز ہوتے ہیں، اور مجھے بالکل یہ سینس نہیں ہوتی تھی کہ اگر ہمارے پاس بڑے حروف ہے تو میں اسمال لیٹرز کو یوز کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے میرا بہت اچھا خاصا وقت لیا، مگر مجھے پہلی دفعہ جب انگریزی سے انٹروڈکشن ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ پاکستان میں جن لوگوں کو انگریزی بولنا آتا ہے ان کو لوگ مختلف انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی میرے لیے ایک بڑا، مجھے بچپن سے اس بات کی ریلائز ہو گیا کہ اگر میں انگلش سیکھ سکتا ہوں تو سوسائٹی مجھے مختلف انداز میں ٹریٹ کرنا شروع کر دے گی۔ اسی طرح میں نے انگریزی سیکھنا شروع کیا، اور میں نے اپنی 2 نوٹ بکس صرف یہی لکھنے میں کر دی۔ مجھے لگتا تھا کہ جو بھی بندہ میرا انٹروڈکشن جوائننگ رائٹنگ سے ہوا تھا، اور مجھے بڑی عجیب لگتی تھی کہ ریحان صاحب جب آپ جوائننگ رائٹنگ لکھتے تو وہ ایسے لکھا ہوتا ہے کہ کسی نے یہ ایسے لکھ دیا ہے۔ تو میرے لیے یہ میں نے اپنی 2 نوٹ بکس اس لیے بھرتی کہ شاید میں انگریزی لکھ رہا ہوں۔ مجھے بہت بعد میں جب ٹیچر سے تھپڑ پڑے کہ آپ نے 2 اپنی کاپیاں ضائع کر دی ہیں تو مجھے انداز ہوا کہ یہ انگریزی ایسے لکھی جاتی۔ خیر میں نے انگریزی سیکھی، میں نے بڑی شدت سے انگریزی سیکھی، میں نے ٹینسز سیکھے، میں نے ایکٹیو پیسو وائس سیکھے، میں نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ سیکھے، میں نے انالیسس کرنا سیکھا۔ میں نے ایک گرامر پڑھی جو انڈیا سے اس وقت ملا کرتی تھی، ہائی اسکول گرامر کمپوزیشن، اور اسے رینڈن مارٹن نے لکھا تھا، جو بہت ہی زبردست ہے۔ میں بچوں کو ابھی بھی ریکمینڈ کرتا ہوں ٹیوشن پڑھاتے ہوئے۔ تو اس طرح میرے انگریزی کا سفر جاری ہوا، اور میں 8ویں جماعت میں نے اپنے بورڈ کے پیپر دیے تو میرے اپنی جماعت میں نے ٹاپ کیا۔ میں نے 674 نمبر لیے تھے 800 میں سے، اور مجھے پہلی دفعہ روٹری کلب نے 300 روپے کی اسکالرشپ دی، اور میں نے اپنی 9ویں 10ویں کی کتابیں اور یونیفارم خریدا۔ اس طرح میرا یہ سفر جاری رہا، مگر اب مجھے انگریزی پڑھنا لکھنا آ گیا تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں اپنے ساتھ جو میرے ساتھ کلاس فیلوز تھے انہیں ٹیوشن پڑھانا شروع ہو گیا۔ میں ان کے گھروں میں جانے لگ پڑا۔ میں نے صبح کوڑا چننے کے بجائے صبح گھروں میں اخبار پھینکنے شروع کر دیے۔ جہاں میری امی کام کرتی تھی میں نے وہاں جا کر گاڑیاں صاف کرنا شروع کر دی۔ اب میں پانی بیچنے کے علاوہ گاڑیاں صاف کرنے کا شروع ہو گیا۔ یعنی جیسے جیسے میری یہ تعلیم ملتی گئی معاشرے کا رویہ بھی بدلتا گیا، مگر میرے اندر ایک وہ جو تڑپ تھی نا کہ مجھے پڑھنا ہے، وہ میرے اندر اور ہی مجھے پریشرائز کر رہی تھی کہ مجھے اور پڑھنا ہے۔ میں نے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنی اسکول کی کتابوں کے علاوہ میں نے رشین لٹریچر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے جو بھی مجھے ملتا تھا وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں اس میں ایک بچپن کا واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب میرے 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میری امی گھروں اپنے سر پہ ایک بہت بڑی کتابوں کا دستہ لیے ہوئے آئی، کیونکہ پاکستان میں جو لوگ بیکن ہاؤس میں یا لاہور گرامر اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی کتابیں بالکل مختلف تھیں۔ تو مجھے وہ بڑی آج بھی وہ میری زندگی کا بہترین لمحہ ہے کہ میں نے دیکھا میری امی نے گٹھڑی کتابوں کے نیچے رکھی، اور میں نے اس میں دیکھا تو اس میں سے ایک ناول تھا جسے میں بھی ریحان صاحب کو بتا رہا تھا کہ میرے لیے وہ دنیا کا مقدس ترین کتاب ہے۔ اس ناول کا نام میں چاہوں گا کہ ہر بندہ وہ ناول پڑھے جو زندگی میں کوئی سیکھنا چاہتا ہے۔ اس ناول کا نام ہے گریٹ ایکسپیکٹیشن، اور اسے بہت مشہور برطانوی ناولسٹ چارلس ڈیکن نے لکھا ہے۔ اور میرے پاس اس ناول کا جو کریکٹر پپ ہے میرے لیے شاید وہ کردار پپ تھا کہ پوری دنیا میں جس کے ساتھ میں ریلیٹ کر سکتا تھا، جو میری طرح حالات میں رہ رہا تھا، اور اچانک اسے کوئی بینیفیکٹر مل گیا اور وہ اس کی لائف بدل گئی۔ تو میرے لیے یہ بہت ہی لمحہ تھا، اور ابھی بھی میں اس کردار کو اپنے آپ سے ریلیٹ کرتا ہوں، اور اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ اور پتہ نہیں مجھے کیوں فیل ہوتا کہ اگر میں نے وہ ناول نہ پڑھا تھا تو میری زندگی بالکل مختلف ہوتی، شاید میں اس طرح خواب نہ دیکھ پاتا، یا اس طرح میں بلند سوچ کا حامل نہ ہو پاتا۔
خیر اس طرح میں نے اپنا میٹرک کیا, میں نے اکاؤنٹنسی کا ڈپلوما کیا, میں نے مختلف جاب کرنا شروع کر دی, میں نے سوشل ایکٹیویزم میں حصہ لینا شروع کر دیا. میں نے یعنی میرے پڑھنے سے اب میرے بالکل میرا پروفائل ہی بدل گیا, آپ اسے کہہ سکتے ہیں. میں نے لکھنا شروع کر دیا, میں زیادہ شدت سے لوگوں سے ملنا شروع ہو گیا. میرے اندر جو حساس کمتری تھا کہ میں چوڑا ہوں, میں چنگڑ ہوں, میں وہ ہوں, وہ ادب نے یا لٹریچر نے وہ بدل کے رکھ دیا. اور میں کین آئی ٹیک اے بریتھ؟ اوکے. اسی طرح میں نے مختلف پروگرامز میں اپلائی کرنا شروع کر دیا. میں لاہور کونسلیٹ میں ایک خاتون ہے جن کا میں بہت ہی صدقے دل سے شکر گزار ہوں. ان کا نام کیتھرین کیسر تھا. وہ مجھے ایک سوشل گیدرنگ پہ ملی تو شی واز ٹرولی امپریسڈ ود مائی اسٹوری, اینڈ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں یا اس کمیونٹی سے بھی لوگ پڑھ لکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک فیلوشپ کی پروگرام کا اپلائی کرنے کو کہا. تو میرے لیے یہ ایک بہت ہی بڑا تھا, کیونکہ میں آئی واز سو کنفیوزڈ کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس کے لیے سلیکٹ ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا ہوں. خیر آخری روز میں نے اس کے لیے اپلائی کیا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرا کوئی لیٹر آف ریکمنڈیشن لکھ دیں, کیونکہ میرا اور کوئی جانے والا تو ہے نہیں جو میرا لیٹر آف ریکمنڈیشن لکھ سکتا ہوں. تو انہوں نے میرا لیٹر آف ریکمنڈیشن لکھا. قصہ مختصر کہ میں اس پروگرام کے لیے سلیکٹ ہو گیا. نومبر 2012 میں امریکہ میں آیا, اور اس وقت اس پروگرام کا کیا نام تھا؟ میں اس کا نام لینے کو نومبر 2012 میں امریکہ میں پہلی دفعہ آیا. اور یہ فیلوشپ تھی اٹلانٹک کونسل میں, ایمرجنگ لیڈرشپ پروگرام تھا, جس میں 15 لوگوں کو پورے پاکستان میں سے چنا گیا, اور لکیلی میں بھی اس میں سلیکٹ ہو گیا. اور جب یہاں آیا تو جب پریزیڈنٹ اوباما کے الیکشنز ہو رہے تھے, ہم مختلف جگہوں پہ گئے. وہاں پہ ہم لوگوں نے مختلف جگہوں پر الیکشن آبزرویشن کرنے کے لیے گئے. تو میرے لیے ایک بہت ہی مختلف تجربہ تھا. جیسا کہ مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ جمہوریت کے اس ملک کو کیا فوائد ہیں, لوگ کتنے رسپانسیبل ہیں, ہر آدمی ووٹ کرنے جا رہا ہے, اور ایک سسٹم میں ریپیٹ نہیں, مجھے میرا اپوائنٹمنٹ ہو جائے گا تو وی نیڈ ٹو کنکلوڈ. اوکے. تو میں اس طرح میرا یہ پہلا امریکہ کی میری وزٹ تھی. خیر میں اس وزٹ سے میرے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا, اور اس وزٹ نے میری ہمت بندھائی کہ میں مختلف اور کام کروں. جیسا کہ میں ابھی اپنے جھونپڑی میں اپنے سلمس کے یا جھونپڑیوں میں ابھی موبائل ٹوائلٹ بنا رہا ہوں, کیونکہ میں نے بچپن میں اپنے دیکھا کہ ہمارے بہت سے رشتے دار یا دوسرے جھونپڑیوں والے صرف کولرا ہیزے سے اور ڈائریا سے اور ہیپاٹائٹس سے فوت ہو گئے. انہوں نے بالکل پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھلی جگہ پہ ہی پیشاب اور پخانہ کر دیتے ہیں, اور وہی پخانہ جو پیشاب ہوتا ہے وہ ان کے پینے کے پانی میں مل جاتا ہے, اور جس سے بڑے بوڑھے بچے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اور اٹس اے ٹرولی لائف ٹیکنگ ڈیزیز, دے آر جسٹ گیٹنگ لائف ٹیکنگ ڈیزیز تھرو دیز امپیور واٹر. اور میں ان کے لیے موبائل ٹوائلٹ قائم کروں گا, اور میرا ارادہ ہے کہ میں اس موبائل ٹوائلٹس کو, اس کے جو ہیومن ویسٹ ان کا ہوگا, اس کو میں بایو گیس میں یا فرٹیلائزر میں بایو فرٹیلائزر میں کنورٹ کروں گا. نہ صرف ان کی یہ سینیٹیشن کی پرابلم حل ہوگی, بلکہ ان کو تھوڑی سی اس سے اکنامک اسسٹنس یا بایو گیس اگر ملے گی تو ہم پروڈیوس کریں گے, تو ان کی انرجی نیڈز بھی میٹ ہو سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ ریحان صاحب. آپ ڈو اسکول میں کیا کریں؟ یہاں ڈو اسکول میں کیسے پہنچے؟ ڈو اسکول نے مختلف سوشل انٹرپرینیور سے یہاں پہ آئیڈیا کمپٹیشن کرایا, جو کہ یہاں نیو یارک سٹی میں میئر کا آفس ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ اور سسٹینیبلٹی کا کام کرتا ہے. اس کے تھرو کیونکہ کام کرتے ہیں, کیونکہ نیو یارک سٹی میں تقریباً ہر روز 7 ملین کافی کپ ہوتے ہیں, وہ سڑکوں پر پھینک دیے جاتے ہیں یا ڈسٹ بن میں پھینک دیے جاتے ہیں. اور نیو یارک سٹی کی جو بہت بڑا خرچہ ہے وہ اس کوڑے کو یا اس ریوزیبل کپس کو لینڈ فل میں بھیجنے میں خرچ ہو جاتا ہے. تو میں ان خوش قسمتی 18 لوگوں میں شامل ہوں جو اس سوشل وینچر کے لیے سلیکٹ ہوئے, اور میں یہاں 10 ہفتوں کے لیے ہوں. آج میرا 9واں ہفتہ شروع ہو چکا ہے, اور اب مجھے نیو یارک کی سمجھ آنا شروع ہوگی, اور اب میں واپس جا رہا ہوں. میں جی کوڑا چننے سے شروع کر کے آخر کار کہاں پہنچ گیا جی؟ امریکہ پہنچ گئے. اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ ویڈیو LED ویڈیو میں تن دہائی ہے 2012 دی گئی. ہوں تک 4 باری جا چکی ہے, سویڈن بھی جا چکی ہے, انگلینڈ بھی جا چکی ہے, امریکہ بھی دوبارہ جا چکا ہے, 4 باری اسکالرشپ لگ چکی ہے. کتنے کوڑا چننا, اور حال ہی بھی یہ والد کھوتی ریڈی چلا ہے.
وہ کہتے جی میں اور کی کام کرا من تو کم ہی آتا ہے. حالی بھی وہ ماں گھر ہی کام کرتی ہے, لیکن صرف ایک بچے کی سوچ ہے. وہ سوچ کی ہے کہ حالات بدلنے, زندگی بدلنی ہے. وہ کہتے جی مینوں ٹیچر مارتے رہے, گھر والے مارتے رہے کہ کتاباں نہ پڑھ, محنت نہ کر, کی فائدہ, پیسے کمانا ہے, گڈیاں دھونا ہے, کاغذ ویچنا ہے, کوڑا ویچنا ہے, سکون نہ زندگی گزار, تینوں کی لوڑ پئی. وہ کہتا نہیں پڑھن کا شوق ہے. وہ کہتا کوڑے دے ڈھیر چوں میں کاغذ چک کے پڑھنا شروع کر دیندا سا. تے جڑا اج دی تہاڈے نال میری گل بات ہو رہی ہے, اس گل بات وچ گزارش ہے جے کہ اپنے بچیاں نوں کم از کم تھوڑی قربانی دے کے پڑھا لو. کی پتہ آنے والا وقت بدلنا ہو. تہاڈے ذریعے تہاڈی جڑی قربانی ہے, میں مننا ہے کہ جڑا ماڑا گھر ہوندا اس سے بڑا مشکل ہوندا ہے بچہ پڑھانا. کس طرح مشکل ہوندا ہے؟ وہ کہندا کما لین چنگا ہے, 4 پیسے کما کے آن وہ چنگا ہے, غبارے بیچ لین چنگا ہے, بریانی بیچنا چنگا ہے, کسی دکان تے ویٹر لگ جان چنگا ہے. لیکن یاد رکھنا جے تسی تھوڑی جی قربانی کر لیں, تھوڑی پی کٹ لیندے ہو, اس دا تہاڈی کئی نسلاں نوں فائدہ ہوئے گا. اے اگلی ہن دیکھو جی تصویر, اے منڈا جڑا ہے دا والد جڑا ہے اوکاڑے وچ خاک روبے جھاڑو پھیردا ہے, والدہ بھی ایدی جڑی ہے جھاڑو پھیردی ہے. منڈے نوں پڑھن دا شوق سی, پڑھدے ہیں پہلے سکول ٹیچر بنیا, 2 سال پہلے مقابلے تے امتحان پاس کیتا ہے. ادا نام ہے ذیشان لبا مسیح, مسلمان بھی نہیں. ذیشان لبا مسیح جڑا ہے 2 سال پہلے مقابلے دا امتحان پاس کر کے جج بن گیا. ہن کتھے جھاڑو پھیرنا, کتھے جج بننا. وجہ کی ہے؟ صرف شوق. اے اخباراں نے, جیو نے, ہر چینل نے انہوں چکیا, ہر ایک نے کیا کہ جے اے محنت کر کے اتنے پہنچ سکتا ہے تو پھر کئیاں دے بچے پہنچ سکتے ہیں. تو اج دے لیکچر دا مقصد ہے, گل بات دا مقصد ہے کہ تھوڑی جی زحمت کر کے, تھوڑی تکلیف کٹ کے. یاد رکھنا ایک نسل قربانی دیندی, کئی نسلاں کھاندیاں نے. پودا کوئی لاندا ہے, چھاویں کوئی بہندا ہے. پھلوار درخت کوئی لاندا ہے, پھل کوئی کھاندا ہے. جے ایک نسل قربانی کٹ لے, پی کٹ لے, تکلیف چک لے, اپنے بچیاں نوں پڑھا لے. اور وڈی گل تانوں دساں, امیر دا بچے دے وچ لگن نہیں ہوندی جے, اور کول سارا کچھ ہوندا ہے. غریب دے بچے چ لگن زیادہ ہوندی ہے. انہوں صرف موقع چاہیے ہوندا, انہوں صرف موقع چاہیے ہوندا کہ کوئی بندہ انہوں اے دسے کہ بھائی یہ ممکن ہے, نہ ممکن نہیں گا. کھوتی ریڑھی تو امیر ہویا جا سکتا ہے, کھوتی ریڑھی تو جج تک بنیا جا سکتا ہے, کوڑا چھڑن تو امریکہ پہنچا جا سکتا ہے, محنت کر کے وڈا افسر بنیا جا سکتا ہے. تو تسی تھوڑی زحمت کر کے اپنے بچیاں نوں ذرا نال ملاؤ. جے تہاڈا کا آپریشن نہیں ہوئے گا, تسی نال نہیں ملو گے. دیکھو جی والدین نہ چاہتے اتنے کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا. بچہ آپے دے آگے پڑھنا کوئی نہیں, تہاڈے تعاون نال ہوندا. جے تسی نال ملدے ہو, تسی مندے ہو, تانوں تعلیم دی میت سمجھ آندی ہے. اے 2 مثالاں میں تہاڈے اگے رکھیاں نے, ایک صابر دی مثال اور دوسری مثال ذیشان لبا مسیح دی. اے 2 مثالاں نوں سامنے رکھ لو, ذہن چ رکھ لو کہ جے بچہ تہاڈا اج پڑھ جاندا, اج کچھ کر جاندا, او دا ایک پوری نسل نوں فائدہ ہوئے گا. اور والدین نوں اولاد کول چاہیے کچھ نہیں ہوندا, تانوں پتہ ہے اس گل دا. اولاد کامیاب ہو جائے, والدین اسی ویلے کامیاب ہو جاندے. وہ کہندے نے ساڈی اولاد کامیاب ہے تے اسی بھی کامیاب ہاں. اے میرا مختصر جہا لیکچر سی. انشاءاللہ 1 مہینے بعد پھر تہاڈے نال ملاقات میری ہوئے گی, اور انشاءاللہ اُدوں تک اسی کوشش کریں گے کسی وڈی سکرین تے میں نال لیندا آواں گا. تے اے تانوں سارے اسی اینیاں کنیاں کہانیاں میرے کول پئیاں نے جہدے بچہ غریب دا بچہ ہے اور انہوں نے ثابت کیتا ہے وہ کتے پہنچ گئے. کنیاں کہانیاں, کنے لوکاں دی داستان میرے کول نے, کنیاں نوں میں ریکارڈ کیتا ہے ویڈیو, کنیاں نوں آڈیو ریکارڈ کیتا ہے, تاکہ لوکاں نوں یقین آئے کہ زمین تو آسمان دا سفر دور نہیں گا. بندہ صرف سوچے تے آسمان قریب ہے, تے جے بندہ نہ سوچے تے قریب دی چیز بھی بڑی دور لگدی ہے. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہوئے جی. بڑی مہربانی.